نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear respected sisters, I would like to welcome you all to day 3 of Minhaj Women UK's 10-day Muharram program series. So this time of year is not only a time for us to commemorate the events of Karbala, but it is also a time for us to reevaluate our relationship and love for the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Are we trying to follow the blessed footsteps of the Ahlul Bayt? Are we holding on to the Husseini ideology? Are we trying to continue the legacy of the great sacrifices made in the Maidan Karbala? These are just some of the questions we should be asking ourselves this time of year to assess what level of attachment we have with the Ahlul Bayt. Through remembering these great personalities and the great lives they lived and the sacrifices they made, we can re-strengthen our relationship with the beloved family of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Shu'ara, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. I do not ask for any recompense for this, preaching the faith in my messengership, but seek love for my kin. So according to this divine wisdom of the Quran, in order to show our gratitude for the great blessing of receiving the message of Islam, and also our responsibility as Muslims, we must love the Qurba or the Ahlul Bayt of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So to begin today's program of commemorating and expressing our love for the Ahlul Bayt, let's begin with the recitation of the Holy Quran by Sister Arooj Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Jazakallah khair for that, Sister Arooj. The first ayah that she recited is from Surah Baqarah, where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. So remember me, I will remember you. And in the context of Muharram, this is very important. Everybody remembers Allah in different ways, some through prayer, some through Hajj, some through Quran, some through Qiyamul Layl. But the way that Sayyidina Imam Hussein radiallahu anhu remembered Allah subhanahu wa ta'ala is a way that nobody did and nobody can until the Day of Judgment. When Imam Hussein remembered Allah, he sacrificed his whole family. When Imam Hussein remembered Allah, he held the small body of his martyred son. When Imam Hussein remembered Allah, he had his blessed head lifted on the tip of a spear.
But Allah promised to remember those who remember Him. So Allah remembered Imam Hussein by turning Hussein into Husseyniyat and by turning Husseyniyat into Inqilab. So now if a nation wishes for revolution, they must adopt Husseyniyat and follow the blessed footsteps of Sayyidina Imam Hussein. And the ayat continues on to say, وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, and always be thankful to me and never be ungrateful to me. And even after all the grief and atrocities of Karbala, not one complaint or objection was ever heard from any of the remaining members of the Ahlul Bayt. Is there anyone who can reach such a level of gratefulness and shukr even after the heartless massacre of innocent children to the massacre of weak elderly, and even the martyrdom of their leader Sayyidina Imam Hussein radiallahu anhu? This maqam is only that of the Ahlul Bayt of Rasulullah. So to now remember Allah and His Rasul, I would like to invite Baji Abida to recite the Naat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. محمد معجزہ ہے وہ، محمد معجزہ ہے وہ، کہ جس میں شک نہیں ہوتا، محمد نور کب ہوتے، اگر سایہ کہیں ہوتا، محمد معجزہ ہے وہ۔ میں کتنا مقتدر ہوتا اگر ہوتا مدینے میں، میں کتنا مقتدر ہوتا اگر ہوتا مدینے میں، مدینہ میرا گھر ہوتا، مدینہ میرا گھر ہوتا، میں اس گھر کا مکی ہوتا، محمد معجزہ ہے وہ۔ مسلمان دور حاضر کے مسلمان نام کے بس ہیں، مسلمان دور حاضر کے مسلمان نام کے بس ہیں، نہ ہوتی غرق یوں کشتی، نہ ہوتی غرق یوں کشتی، اگر کامل یقین ہوتا، محمد معجزہ ہے وہ، کہ جس میں شک نہیں ہوتا، محمد نور کب ہوتے، اگر سایہ کہیں ہوتا، محمد۔ Jazakallah khair to Baji Abida. So continuing on with the ayat of Surah Baqarah that were recited in the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala goes on to say, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. O believers, always seek help from me through patience and prayer. Certainly Allah is always with those who observe patience. In this ayah, Allah tells us to seek help from patience first before prayer.
This is because prayers that don't have any sincerity or khushu are performed by everyone. But those prayers that are offered after enduring so many difficulties and so much grief have a level of khushu that we can't imagine. And that prayer is that which gives us the didar of Allah subhanahu wa ta'ala, leads us to the didar of Allah subhanahu wa ta'ala. So in other words, the true sincere prayer cannot come without sabr first. And this exact case is evident by Sayyidina Imam Hussein in Karbala. After displaying so much strength and sabr, while seeing nothing remain of his family and while having more than 80 arrows in his blessed body, Sayyidina Imam Hussein was asked by the Yazidi army for his last wish. And Sayyidina Imam Hussein said that he would like to offer salah. Subhanallah. This salah becomes the way to obtain the didar of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is evident through the last prayer of Sayyidina Imam Hussein. So now, to recall and remember the sacrifices of Sayyidina Imam Hussein, I would like to invite Sister Hina Ahmed to recite a manqabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا، بولے حسین مولا، تیری رضا کے خاطر، بولے حسین مولا، تیری رضا کے خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ زینب کے باغ میں بھی، زینب کے باغ میں بھی، دو پھول تھے مہک تھے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہک تھے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ زہرا کے ناز پالے، زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے،
کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ Jazakallah khair, Sister Hina. To continue discussing the ayat of Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala goes on to say, to tell us, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. And do not say about those who are slain in the cause of Allah that they are dead. بَلْ أَحْيَاء, they are rather alive, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, but you have no perception of their life. And Allah continues to say in the next ayah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. And we will most certainly test you by means of fear and hunger and certain loss of wealth and lives and fruits. And this ayah shows us the different darajat or levels of turmoil or testing that a human can endure in their life. There are 5 ways that are mentioned here. Firstly, ibtila bil khawf, the testing through fear. Secondly, ibtila bil ju', the testing or turmoil through hunger. Thirdly, ibtila bin naqs al-ahwal, the testing through some sort of financial sacrifice. And then we have ibtila bin naqs al-nafs, the testing through the lives, so the sacrifice of our lives. And finally, we have ibtila bin naqs al-thamarat, the sacrifice of other worldly blessings or any sort of possessions that we have. And in Karbala, all levels of these turmoils, every type of this turmoil was experienced by the Ahlul Bayt. They experienced fear and hunger and loss of wealth and loss of life and loss of all their possessions. And despite all this, they showed the highest level of sabr. Subhanallah. Now I would like to invite Baji Ghazala Munir to recite a manqabat in the remembrance of Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu. وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ آئے یزید کتنے بصورت سلام، کسی لہر نے بھی آ کے ڈبویا نہیں حسین،
کسی لہر نے بھی آ کے ڈبویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ بیعت یزید پر وہ حاصل تھے سب افراد، دامن کو اس میں لیکن بھگویا نہیں حسین، دامن کو اس میں بھگویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ Jazakallah khair, Baji Ghazala. So we were discussing the turmoil and trials that the Ahlul Bayt endured. And despite all this difficulty and turmoil, nobody could move them an inch from their purpose and mission of saving the deen of their Rasul sallallahu alaihi wasallam. And then after their endurance of this difficulty, Allah subhanahu wa ta'ala tells his Rasul to say, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, and O beloved, give glad tidings to those who observe patience. Our Rasul sallallahu alaihi wasallam himself went to the Maidan of Karbala and looked at the sacrifices of the members of his family and himself told them the good news that, "O my grandsons, O my sons, O the people who sacrificed their lives for my deen, I have brought good news for you." Of what? Of the didar of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the shan of these sabireen, that they do not complain at all during these tests and trials, but instead they say, as Allah subhanahu wa ta'ala tells us, الَّذِينَ إِذَا إِصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. They are the ones who, when afflicted with some distress, they say, "Indeed to Allah we belong and to Him we shall return." So it is on them that the divine blessings and privileges are bestowed, as Allah subhanahu wa ta'ala continues to say, أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. It is they upon whom are bestowed successive blessings and mercy from their Lord, and it is they who are the guided ones. So to now discuss how to love and respect these guided ones, I would like to invite Baji Faiza Adil to tell us about the way in which the Sahaba and Tabi'een and the Sulaha used to express their love for the Ahlul Bayt. بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر محفل ھذا منہاج وومن لیگ UK کی جملہ اراکین، عہدیداران اور سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے دیکھنے اور سننے والی میری تمام معزز ماؤں بہنوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام اللہ رب العزت کا بے پایا شکر اور احسان، جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم منہاج وومن لیگ UK کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی 10 روزہ
محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک خوبصورت محفل ذکر اہل بیت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذکر اہل بیت کے صدقے ہم سب کی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ میری معزز ماؤں اور بہنوں اور دوستوں، آج جس موضوع پر میں سخن آرائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گی وہ محبت اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ کرام کا طرز عمل ہے۔ سب سے پہلے ہم محبت اہل بیت کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی، اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کی محبت کے رشتے میں ہمیں منسلک کیا۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اور ایمان کے باب میں کچھ مظاہر بنائے، اور ان عظیم ترین مظاہر محبت رسول میں سے اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو ان اہم ترین مظاہر ایمان اور مظاہر محبت رسول میں شامل کیا۔ میں نے اپنے ابتدائی خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اپنے صحابہ کو اور ان کی وساطت سے اپنی پوری امت کو، جنہوں نے آپ کے ذریعے، جنہوں نے آپ کے وسیلے سے ایمان اور اسلام کی دولت پائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ رسالت پر اور تبلیغ دین پر، تم پر اللہ کا پیغام پہنچانے پر اور تمہیں راہ ہدایت پر لانے پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ تم میری قرابت سے محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم میری قرابت سے محبت کرو۔ تو میری بہنوں، یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی ان بہت سی آیت مبارکہ میں سے ہے جس میں اہل بیت کی محبت کو مسلمانوں پر فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے، اور ائمہ تفسیر نے بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کئی اقوال بیان کی ہیں جس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قرابت اور اپنی اہل بیت کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، اور یہ وجوب حکم الہی ہے، یعنی ہم پر جو حکم انہوں نے ہمیں، جو اہل بیت کی محبت ہم پر واجب اور ہم پر فرض قرار دی ہے، تو یہ وجوب حکم الہی سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا اس احسان کا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ رسالت کے ذریعے ہم پر ہوا، فرمایا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے، میری قرابت سے محبت کرو۔ اور میری بہنوں، قرابت کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بدلہ نہیں لے رہے، بلکہ وہ بھی ہمارے ہی لیے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت کے ذریعے ہمیں ایمان کا راستہ بتا رہے ہیں،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت کے ذریعے ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کی محبت اور قرابت کی محبت کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ہماری مسلمانی کو پختہ فرما رہے ہیں۔ گویا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ممبر پر کھڑے ہو کر مجمع صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں، بڑی برکت والی، بڑی وزن والی، بڑی ایمان والی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس کتاب میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، اے لوگوں اس کتاب میں تمہارے لیے نور بھی ہے۔ لوگوں اللہ کی کتاب قرآن کا دامن تھامے رکھو اور کبھی بھی اس سے تعلق مت توڑنا۔ اور دوسری جو چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ساتھ ساتھ ایک تو قرآن کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز فرمایا امت کے لیے، وہ ہے اہل بیت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، یہ بات انہوں نے ایک دفعہ فرمائی، لیکن جب بات اہل بیت کی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کتاب اللہ اور اہل بیت، اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کا دامن پکڑنا، اور یہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، یہ تمہارے لیے نور بھی ہے، یہ تمہیں نور دے گی، یہ تمہیں ہدایت دے گی۔ اور پھر اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملے دہرائے، اور یہ اس لیے 3 دفعہ کیوں فرمایا، 3 دفعہ کیوں دہرایا؟ وہ اس لیے کیونکہ میری بہنوں، کوئی شے تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی۔ امت کے اندر عقائد کا بگڑنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے سامنے تھا۔ طرح طرح کے عنوان اور ٹائٹل کا نام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو دل سے نکالنا، اس فتنے کو چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نبوت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ امت میں قرآن کو منبع نور و ہدایت کا انکار کرنا، یہ فتنہ بہت زیادہ غالب نہیں ہوگا۔ عملاً تو لوگوں کا جو تعلق ہے وہ قرآن سے دور ہوگا یا ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ پھر بھی اس کو اللہ کی کتاب مانیں گے، وہ اس کو ہدایت مانیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات ایک بار فرمائی، لیکن اہل بیت کے بارے میں 3 دفعہ اس لیے فرمایا کیونکہ وہ اپنی امت کو انہوں نے حیا دلوائی،
اور یہ کہا کہ اللہ کے لیے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اہل بیت کا خیال رکھنا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی محافظ ہے، اور ان سے محبت کامل ہوگی، یعنی اہل بیت سے محبت ہماری کامل ہوگی تو آقا سے محبت کامل ہوگی، اور جب آقا سے محبت کامل ہوگی تو اللہ رب العزت کی محبت کامل ہوگی۔ تفاسیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب اور اہل بیت کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ آئیے اب میری بہنوں اور میری دوستوں، اب صحابہ کرام کی زندگی کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا، ان کی محبت اہل بیت کے ساتھ کیا تھی۔ میری معزز ماؤں بہنوں، صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنایا اور اس پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کیا، وہ خود بھی بڑی عظمت اور شان کے مالک تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے کیسی محبت رکھتے تھے اور اپنے قول و فعل سے اس فرض محبت اور اظہار محبت کی نسبت پر کیسے عمل کرتے تھے، آئیے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت مشہور ہے۔ جمیع صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے تھے۔ جب آپ آتے تو وہ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیتے تھے، آپ سے مشاورت کرتے تھے اور آپ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور احترام کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اور یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا کہ جب آپ ان جیسی مبارک ہستیوں کے احترام میں وہ اپنی سواریوں سے نیچے اتر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام کی اہل بیت سے والہانہ محبت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگائیں کہ ایک موقع پر حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، اور پھر آپ اور حضرت مولا علی المرتضی مشکل کشا کہیں چلے گئے۔ راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور ننھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور اپنے جذبات کا اظہار کچھ ان الفاظ سے کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہیں، اپنے بابا حضرت علی کے نہیں۔ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والہانہ محبت دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میری بہنوں، عرب کے اہل عرب میں جب کوئی کسی سے انتہائی محبت کا اظہار کرتا تو وہ کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور صحابہ کرام کا یہی معمول ہوتا کہ وہ اہل بیت سے اسی انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت سے محبت کا اظہار ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی آپ سے بڑھ کر مجھے عزیز اور پیارا نہیں۔
میری بہنوں، صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے ہلکے الفاظ تک سننا گوارا نہ کرتے تھے۔ چنانچہ دار قطنی کی روایت ہے کہ دو عربی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ اس مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی شامل تھے، موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فیصلہ کرواتے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جب یہ دو دیہاتی عربی اپنا جھگڑا لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی سے کہ ان کا فیصلہ فرمائے۔ آپ نے ایسے ہی کیا اور ان کا فیصلہ فرمایا۔ جب آپ نے فیصلہ کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے اس دیہاتی نے یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور اس دیہاتی کی گردن پکڑ لی اور فرمایا، بدبخت، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تیرے مولا ہے، یہ ہر مومن کے مولا ہے، اور جو انہیں اپنا مولا نہ مانے وہ مومن نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں سے کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کے لائق ہو۔ تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنائے اور پھر فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہوا۔ یہی نہیں بلکہ ان کو وظائف بھی بڑھا کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو عام زندگی کے معاملات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر ممبر پر بھی ہوتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے تو آپ ادباً ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر جلوہ افروز تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور فرمایا کہ میرے نانا جان کے ممبر سے اتر جاؤ۔ یاد رہے کہ یہ بچپن کا قصہ ہے، اور جب بچپن میں بچے جب اپنے ابو یا دادا کی جگہ پر کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ میرے نانا جان کے ممبر سے اتر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، واللہ یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے۔ اور آپ نیچے اترے اور آپ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ جب بھی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ابو محزم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک جنازے میں تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر مبارک سے امام حسین کے پاؤں کی مٹی کو جھاڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت کا عالم تھا۔ میری معزز ماؤں بہنوں، ایسے انگنت واقعات ہیں اور یقیناً سب کا یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ ہم نے اہل بیت کے بارے میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا طرز عمل بیان کیا۔ اب اہل سنت و جماعت کے ائمہ کے مسلک اور منہج کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ میری بہنوں، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا نعمان نے قبول اسلام کے بعد کوفہ میں رہائش پذیر ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اور خلوص عقیدت کے آداب بجا لا سکیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ثابت بن نعمان کوفہ میں پیدا ہوئے
تو ان کے والد ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے کر گئے۔ حضرت علی نے ان پر شفقت فرمائی اور ان کی اولاد کے حق میں دعا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اہل بیت کرام سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ گئے تو حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ خدا کی قسم اے امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حرمت، تعظیم اور تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واجب ہے، کیونکہ آپ کی حرمت میں مجھے حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کی صورت میں مجھے صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے، مجھے آپ کی سیرت میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے، آپ کی تعظیم میں مجھے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے۔ میری بہنوں، 9 ائمہ اہل بیت حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں حیات تھے، اور آپ نے ہر ایک کی شاگردگی کی سعادت حاصل کی۔ آپ اتنی اہل بیت سے محبت فرماتے کہ ہزار درہم ائمہ کی خدمت میں پیش کرتے، اور در حقیقت آپ کو محبت اہل بیت کی سزا دی گئی، اور یہاں تک کہ آپ کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا۔ محبت اہل بیت میں آپ نے شہادت پائی۔ اسی طرح میری بہنوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، ان کو اہل بیت سے اتنی شدید محبت تھی کہ خود آپ کے استاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیتے کہ ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ امام مالک کی اہل بیت کی محبت، امام مالک اہل بیت کی محبت میں فنا تھے، اور ان کو اس کی سزا کیا ملی؟ ان کو کوڑے مارے گئے۔ جس وقت جنہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا وہ ابو عباس کے خاندان میں سے تھے، خاندان کے لوگوں میں سے تھے۔ تو جب ان کو کوڑے مارے جاتے تھے تو جب تھوڑا سا ان کو ہوش آتا تھا تو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے کوڑے مارنے والوں کو معاف فرما دیا۔ پھر کوڑے مارے جاتے تھے، اور پھر وہ جب ہوش کی حالت میں آتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے اور پھر ہوش کی حالت میں آتے تھے تو پھر یہی کہتے تھے کہ لوگوں آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کوڑے مارنے والے ہیں انہیں ابو عباس کے خاندان سے ان کا تعلق ہے تو وہ حضور کے خاندان کے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بھی حضور کے خاندان سے دوزخ میں جائے، اس لیے میں سب کو معاف کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری موت اسی میں واقعہ ہو جائے گی، اس لیے ساتھ ہی ساتھ میں سب کو معاف کرتا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ میری بہنوں، دیکھا جائے تو اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات کہہ دے تو ہم اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے تعلق ختم کر دیں گے، اور جتنے بھی ہمارے قریبی ہوں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ کہا ہے، ہم اس سے تعلق ختم کر دیں گے۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی، اور کیا شان ہے خلفائے راشدین کی، کیا شان ہے اماموں کی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے تکلیفیں جھیلی، ظلم برداشت کیے، اور پھر بھی کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کے لیے سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنوں، جیسے آپ نے سنا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت امام مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی ایسا ہی تھا. ان پر لوگوں نے رافضی ہونے کی تہمت لگائی، اور اسی کیفیت کو انہوں نے اپنے اشعار میں اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جب ہم حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، جبکہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ مجھ پر ناصبی ہونے کی تہمت لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ان دونوں کی محبت میں اس طرح رہوں گا یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا جاؤں. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل بھی کسی سے کم نہ تھے. انہوں نے اپنی مسند میں اہل بیت کے فضائل جس کثرت سے ذکر کیے گئے، ان سے ان کی اہل بیت سے گہری عقیدت اور محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. محبت اہل بیت چاروں اماموں کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی. میری بہنوں، آپ نے دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور ائمہ دین کس طرح اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اور اپنی آل سے زیادہ محبوب رکھتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کا ذکر کرتے، ان کو یاد کر کے رو پڑتے، ان کی تعریف کرتے، تعظیم کرتے، ان کی عظمت و شان کا بیان کرتے. میری بہنوں، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سادات کرام اور آل رسول کا بے حد ادب اور احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اپنی اولاد کو صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت سکھائیں، ان کا احترام سکھائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی، اپنے نبی کی محبت. اور دوسری، اہل بیت کی محبت. اور تیسری کہ قرآن کی تعلیم دو. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم دینے پر زیادہ ترجیح دیتی ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے. بہت کم ماؤں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا حضور کا عاشق بنے. تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اپنی اولادوں کو حضور کے حکم کے تحت اپنی اولادوں کو قرآن کی محبت، قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی محبت سکھائیں گے، حضور کی محبت سکھائیں گے، اہل بیت کی محبت سکھائیں گے. اگر آج کے دور میں، اگر میری بہنوں دیکھا جائے کہ آج کے دور میں اگر اس فرمان مبارک پر کوئی عمل پیرا ہے اور اس کی تبلیغ کا ذمہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے تو وہ منہاج القرآن ہے. شیخ الاسلام کے ہزاروں کتب اور لیکچرز اسی مشن کو عام کرنے پر صرف نظر آتی ہے کہ حضور سے محبت، اہل بیت سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، قرآن کی تعلیم، قرآن سے محبت. شیخ الاسلام کے ہزاروں لیکچرز اسی بات پر ہے. یعنی حضور نے جو فرمایا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور عمل پیرا کروانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہی مشن ہے، اور حضور کا جو مشن ہے اس کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ منہاج القرآن ہے. اور میں سلام پیش کرتی ہوں منہاج لیگ کو، جو شیخ الاسلام کی رہنمائی میں نگر نگر، دیس دیس حلقات دروس قرآن اور حلقات درود السلام کا انعقاد کر کے امت کو اس عظیم نعمت اور دولت کی طرف بلا رہی ہیں کہ اہل بیت سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، نبی کی محبت سے جڑ جاؤ. اور یہی آقا نے فرمایا، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا کہ اللہ کے لیے اہل بیت کا خیال کرنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کے لیے اہل بیت سے محبت کرنا. منہاج القرآن کی یہ ٹیم، منہاج لیگ، ہمیں اسی مشن کے لیے آواز دے رہی ہے، ہمیں اسی حکم کے لیے آواز دے رہی ہے کہ آؤ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاؤ، آؤ بی بی فاطمۃ الزہرا کی چادر سے لپٹ جاؤ، آؤ اہل بیت سے جڑ جاؤ. آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب
منہاج ومیلی کی رفاقت قائم کر کے اس عظیم مشن میں، اس عظیم نوکری میں شامل ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت فخر کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ مجھ پر اتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پر اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah khair to Baji Faiza for those insightful and inspiring words. I hope we all take her words to heart and commit to following the sunnah of the Sahaba, of the Tabi'een, the Taba Tabi'een, the Awliya and the Sulaha when loving the Ahlul Bayt. So we are now heading towards the end of our program, and I would like to invite Baji Ghazala Munir to recite Salam before our final remarks. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حشر میں سبق کنارے امتی تھے دم کو مارے، آ گئے جب وہ تو سارے، آ گئے جب وہ تو سارے، دیکھ کر ان کو پکارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ایک جھلک جو دیکھ پاؤں، جان میں تم پر لٹاؤں، ایک جھلک جو دیکھ پاؤں، جان میں تم پر لٹاؤں، راہ میں آنکھیں بچھاؤں، راہ میں آنکھیں بچھاؤں، دست بستہ پھر سناؤں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نائب اصحاب و سرور پہلے ہیں صدیق اکبر، پھر عمر عثمان و حیدر، پھر عمر عثمان و حیدر، بھیجیے سلام ان پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں، دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں، فاطمہ کے لال دونوں، فاطمہ کے لال دونوں، مصطفیٰ کی آل دونوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
سلام علیکہ اس جہاں سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو اس جہاں سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو یہ کرم نصیر پر ہو یہ کرم نصیر پر ہو اس کا سر ہو تیرا در ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. Jazakallah khair to all the participants of today's program. What I hope that we take away from today is to acknowledge that Karbala is the cruelest tragedy that humanity has ever seen. Yet, the startling events in Karbala proved to be a powerful volcano that shook the very foundation of Muslims. It stirred the consciousness of the ignorant and learned alike. For sincere Muslims, Karbala turned into a triumph. This tragic event became the very beacon of light to always remind Muslims to practice Islam honestly and sincerely, and to never stand for tyranny and oppression, to do what is right, irrespective of consequences, and to fear no one except Allah and His Messenger. May Allah give us all the tawfiq to follow in the esteemed steps of the great Sayyidina Imam Hussein radiallahu anhu. And in following these steps, we must establish the true love of Sayyidina Imam Hussein and the entire Ahlul Bayt, because the Prophet ﷺ told us, أَحِبُّ اللَّهَ لِمَا يَغْدُوكُم مِّن نِعَمِهِ. Love Allah for the blessings by which He nourishes you. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ. Love me for the love of Allah. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي. And love the people of my house for the love of me. So this tells us that there is a direct link between the love of Ahlul Bayt and the love of Allah. So through loving the Ahlul Bayt, we love the Rasulullah, and by loving Rasulullah, we love Allah subhanahu wa ta'ala. So loving the Ahlul Bayt not only for their great personality and sacrifices, but also to attain more closeness and nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. And I pray that Allah gives us the tawfiq to love Rasulullah through the love of the Ahlul Bayt, and we become torchbearers of Husainiyyat through the platform of Minhaj al-Quran. Jazakallah khair to everyone for listening, and do not forget to tune in to tomorrow's program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.